अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत का ओहदा उन्होंने संभाल लिया और जो नया निज़ामी इक़्तिदार है इसकी शक्ल हमारे सामने अब खासी वाज़ेह हो चुकी है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर और नून लीग का वज़ीर आज़म और काबीना में इस वक्त नून लीग के वज़रा शामिल होने जा रहे हैं और साथ ही कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनका दोनों जमातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुमकिन तौर पर जो पहले वज़रा का ऐलान होगा तो एक मुख्तसर काबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी, जैसा पिछले दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो काबीना दुनिया की सबसे बड़ी काबीना बन गई थी। इतनी बड़ी काबीना दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थी। बहरहाल ये आगाज़ हो रहा है, तो ये जो फार्मूला है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का, क्या ये कौमी मसाइल का हल निकाल सकता है? इसमें इतनी सलाहियत मौजूद है और इनके जो अगराज़ व मकासिद हैं वो खुल के कब सामने आएंगे? यानी कि वो अभी तो ये कह रहे हैं कि हमें मुश्किलात से निकालना है, लेकिन जो असल में चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए लाहे अमल दोनों पार्टियों के मंशूर में मौजूद नहीं था, तो वो लाहे अमल कब हमारे सामने आएगा? दूसरी बात ये कि आज तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था एहतजाज करने का, इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का। तो केपी में एक बहुत भरपूर तरीके का एहतजाज हुआ क्योंकि वहाँ की हुकूमत, वहाँ के वज़ीर आला उसको लीड कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर, और पूरी हुकूमती मशीनरी उनके साथ मौजूद थी। तो एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पर उन्होंने मुतालबा किया कि साइफ़र की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और बेगुनाह जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और जो ट्रायल चल रहे हैं उनकी क़यादत के उनको शफ़ाफ़ बनाया जाए। इसके अलावा पंजाब में जब ये एहतजाज जिसकी तवक्को थी, क्योंकि जब इसका ऐलान किया गया था तो मरियम साहिबा ने बाकायदा ये कहा था कि वो जलाओ घिराओ जो कि हुआ नहीं था और अभी भी नहीं हुआ, और या सड़कों के बंद करने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी, यानी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगी। और हमारी इत्तला तो ये थी कि कल से पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था कि ऐसा कोई एहतजाज नहीं होने देना। नतीजा ये निकला कि सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार हुए, उसमें सलमान अकरम राजा भी हैं, उसमें दीगर लोग भी मौजूद हैं। तो ये गिरफ्तारियां क्यों आखिर? क्योंकि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न होता है, एहतजाज करना आईनी हक़ होता है, हमेशा ये सुनते आए। तो अब निगरान हुकूमत नहीं है, अब एक मुंतखब हुकूमत है, एक जमहूरी हुकूमत है। तो जमहूरी हुकूमत के होते हुए जमहूरी इजहार राय पर आज़ादी क्यों मौजूद नहीं है? ये दो सवालात हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी और मेहर बानो कुरैशी भी हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, रिकाउंटिंग हुई आपकी सीट की और सुना है कि आप माशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं। जी इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। खैर मुबारक। इंशाल्लाह जी नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन जाहिर है कि रिकाउंटिंग में मेरे वोट बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब आपकी हुकूमत मरकज़ में भी है, पंजाब में भी हुकूमत है, बलोचिस्तान में आपने नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक किया है, पूरा निज़ाम कायम हो चुका है। ये क्यों इजाज़त नहीं है आपके यहाँ अब कि तहरीक इंसाफ एहतजाज कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद रज़ा, बात यह है कि बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करना तो हर सियासी पार्टी का हक़ है, लेकिन आपको याद है कि जिस तरह से पहले भी पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर इंतशार फैलाया जाता रहा और वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, वो कोई सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है। वो 2013 के आप धरने ले लें, PTV पर हमले ले लें, असम्बली के आगे और सुप्रीम कोर्ट के आगे कब्रों का खोदना, जंगलें तोड़ना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। फिर लॉकडाउन के नाम के ऊपर शहरों को बंद कर देना, फिर इस किस्म की तकारीर करना कि मुल्क को जला देंगे, घेराव करेंगे, तो हत्ता कि ये वाक़यात बढ़ते बढ़ते फिर 9 मई के वाक़यात में तब्दील। नहीं तो आज क्या हुआ? तो लिहाजा आज क्या हुआ? अब ठीक है ना, एक 9 मई हो गया, उसके लोग पकड़े गए, तो आज क्या हुआ कि आपने उनको निकलने से पहले ही जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया, चाहे लतीफ़ खोसा हो, चाहे वो दूसरे लोग हों? जी
دیکھیں مسعود، بات یہ ہے کہ بالکل جب 9 مئی کا جس دن واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی چند 100 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جتھے تھے، اور پھر بعد میں جس طرح سے کہ ان کو ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے میسج پہنچایا گیا اور جس طرح سے پھر وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف بڑھے، ظاہر ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے روپ تو ایک سیاسی پارٹی کا دھارا ہوتا ہے، لیکن ان جتھوں نے جو ملک میں نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور ایک واقعہ 9 مئی جو ہے اب آپ اس کو سامنے رکھ کر ان کو احتجاج کا حق ہے ہی نہیں، اب جہاں نکلے پکڑ ایک واقعہ نہیں ہے، ایک تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں 1 درجن واقعات ہوں گے، تو آپ کے نزدیک اب ان کو حق نہیں ہے نا؟ ہاں، وہ کئی واقعات ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو ثابت کرنا ہوگا اپنے عمل کے ذریعے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے۔ نہیں کیا کریں گے بتائیں نا؟ اور ان لوگوں سے ڈسکس کرنا ہوگا، جس طرح سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جب بھی احتجاج کیے ہیں اس کے ذریعے انتشار پھیلایا ہے، اور اب بھی ان کا مقصد یہی ہے، جب تک کہ ان کو حکومت کے اوپر مسلط نہ کیا جائے تب تک ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ملک میں کسی نہ کسی بہانے سے علی گور بلوچ صاحب، حتیٰ کہ 4 دن پہلے آپ نے نہیں دیکھا جو انہوں نے لیٹر لکھا، جو انہوں نے لیٹر IMF کو لیٹر لکھا، اس سے لکھنا پہلے ایک جو الگ ان کے بات، وزیر خزانہ نے لیٹر سر آپ ان کو قانونی طور وہ پر IMF نے اس کا اگر انہوں نے جرم کیا ہے لیٹر لکھ کر تو آپ ان کو سزا دے دیجئے، لیکن آپ یہ کہیں کہ اب یہ کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، 9-10 مئی ہو گیا، اس کے بعد اب تا قیام قیامت ان کو احتجاج کا حق ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، احتجاج کا حق ہے، لیکن حکومت کا امن و امان بحال رکھنا حق ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں جب وہ جیل سے باہر بھی آتے ہیں تو پھر بھی ان کی نگرانی کی جاتی ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں علی گور صاحب؟ آپ سیاسی بنے کر رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، میں وہی بات کر رہا ہوں، اور بالکل درست بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے سیاست کا روپ دھار کے، سیاسی پارٹیوں کا روپ دھار کے پرتشدد واقعات کیے، پاکستان میں شہیدوں کے مجسموں کو توڑ دیا اور اس ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دی جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حق نہیں ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب ایک دفعہ وہ پھر ملک میں آگ لگائیں؟ پھر شہباز شریف صاحب کو مفاہمت کی بات کرنی نہیں چاہیے، پھر تو کہنا ہی نہیں چاہیے بلاول زرداری صاحب کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ہم مل کے چلیں، آج نہیں کہنا چاہیے۔ چلیں میں پھر آتا ہوں، مہربان قریشی صاحبہ بھی ہیں، مہربان قریشی صاحبہ بہت شکریہ۔ میری گزارش سن لیں نا، میری مختصر گزارش سن لیں، جی میری مختصر گزارش سنیں نا، مجھ سے زیادہ بات تو آپ نے کی ہے، لیکن چلے اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی باتیں کہنا اور بات ہے، عمل کرنا اور بات ہے نا، دیواروں کے اندر چنوایا جا رہا باتیں کرنا تو اور بات ہے نا، باتیں تو آپ بھی کر رہے ہیں بڑی بڑی مفاہمت کی، لیکن مفاہمت نظر نہیں آ رہی نا۔ ہمیں تو پریشانی اس بات کی کہ ملک میں مزید انتشار نہ ہو۔ مہربانو صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ گفتگو سن رہی ہیں۔ مجھے علی گور بلوچ صاحب کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب 9-10 مئی کا واقعہ ہو چکا ہے، موقع نہیں دیں گے کسی کو۔ جی اب کسی کو تحریک انصاف کے نام پر ملک میں احتجاج کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور السلام علیکم مسعود رضا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، فائنلی آپ نے مجھے موقع دیا۔ علی صاحب کا بھی شکریہ کہ فائنلی انہوں نے کسی کو موقع دیا بولنے کا۔ بہت باتیں ہوئیں، ماضی میں نہیں جائیں گے، ان کا ماضی نہیں کرے دیں گے، ان کو اچھا نہیں لگے گا، مگر آج کی بات کرتے ہیں نا۔ ایک طرف پارلیمان میں مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف آپ ایک نہ صرف ایک جماعت کو مگر عوام کو ان کا جو آئینی حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا، اس سے صرف روک نہیں رہے، ان پر تشدد کر رہے ہیں، ان پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ عوام سے خوف زدہ ہیں، اس عوام سے خوف زدہ ہیں کہ جس پہ یہ حکمرانی کرنے آئے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عوام کو ان پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، عوام نے نہ انہیں ووٹ دیا نہ مینڈیٹ دیا، تو خوف زدہ تو ہوں گے کہ اگر یہ عوام کو نکلنے دیں اور عوام کھل کے نکل آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دے تو یہ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کا ووٹر تو کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ وہ تو اور جنہوں نے دیے وہ بھی ابھی منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کو انہوں نے مسلط کر دیا پاکستان کے اوپر۔ اور ماضی کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں؟
یہ ہوتے کون ہیں یہ ججمنٹ دینے والے کہ کون محب وطن ہے اور کس نے ملک کو نقصان دیا؟ اور یہ جج، جوری، ایگزیکیوشنر سب بن کر بیٹھ گئے۔ ابھی تک عدالتوں میں تو ہمیں سزا نہیں ملی۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یا جو 9 مئی کا انہوں نے بیانیہ بنایا ہے، ابھی تک تو 9 مہینے گزر گئے مگر کوئی شواہد سامنے نہیں آئے، کوئی پیشی پہ پیشیاں بڑھی ہوئی ہیں، پیش رفت ان پیشیوں میں کوئی نہیں ہوئی، کسی پہ کوئی الزام نہیں لگ سکا، کسی کے خلاف کوئی شواہد نہیں آئے۔ تو یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ ہم جلاؤ گھراؤ والے ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ بڑے نازیبا نعرے لگائے تھے، میں ٹی وی پہ کہہ دوں تو آپ کو ٹی وی بند کرنا پڑ جائے گا، تو اس میں نہیں جاتے۔ آج یہ باتیں کر رہے ہیں مگر باتیں سننے کا ان میں دم نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس کو احتجاج کا حق ہے اور کس کو نہیں ہے؟ ہم نے پرامن احتجاج کیا، اور جب یہ لوگ آئے تھے، تھوڑا ذرا یاد کیجئے ماضی کا یہ حصہ بھی، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 3 دفعہ یہ لانگ مارچز لے کر آئے۔ بلاول بھٹو صاحب سندھ سے نکلے تھے، ملتان سے ہوتے ہوئے گزرے تھے، اسلام آباد تک پہنچے تھے، کسی ایک جگہ پہ انہیں روکا نہیں گیا، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کیونکہ یہ آئینی حق تھا ان کا، ہم نے ان کو دیا، ان کو تحفظ دیا، ان کو جگہ دی۔ آج ان میں اتنا صبر نہیں، اتنا گردہ نہیں، اتنی بردباری نہیں کہ یہ لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے دیں، اور جتنی انہوں نے باتیں کی یہ صرف ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں اپنے خوف کو چھپانے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ جو آج جو صورتحال پیدا ہوئی علی گور بلوچ صاحب، اب آپ کو یہ باتیں سننی پڑیں گی کہ آپ میں گردہ نہیں، آپ میں برداشت نہیں، آپ اگر آج اجازت دے دیتے احتجاج کی تو لوگوں کا سمندر باہر نکل آتا۔ بھئی احتجاج کرنے دیتے، جتنے لوگ نکلتے اس کے بعد گھر چلے جاتے واپس۔ تو یہ شدت کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ پولیس وینز کھڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو پولیس وین میں ڈال رہے ہیں، پولیس گاڑیوں پر ڈنڈے برسا رہی ہے، کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ واقعات بھی دیکھے کہ جب ہماری افواج پاکستان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اس وقت بھی یہی جتھے تھے، اس وقت بھی پیچھے سے ہدایات دینے والے یہی لوگ تھے۔ علی بھائی ایسا تو نہیں کہ آپ نے اسکیپ گوٹ بنا لیا ہے 9-10 مئی کے واقعات کو، اور اب آپ دیکھیں نا وہ کہہ رہے کہ آپ میں گردہ نہیں ہے، آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے لوگوں کی حمایت نہیں ہے۔ مسعود بھائی اگر آپ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع دے دیتے ہیں کہ میری جگہ پر بھی موقف آپ ہی دے دیں۔ نہیں، آپ کا جو سٹائل ہے آپ کا، تو میرا خیال ہے آپ میری بات سننا بھی پسند نہیں۔ نہیں آپ پلیز کیجئے، کمپلیٹ کیجئے۔ آپ کے لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا، تو اس طرح مناسب نہیں ہے۔ آپ پروگرام میں جی بات کیجئے، مکمل کیجئے۔ میں تو موقف لیا ہے، میرا موقف بھی لے۔ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوا جس میں سپریم کورٹ نے ایک جگہ کا تعین کیا، یہ اس وقت بھی ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے وائلیشن کی، لیکن اس وقت زمانہ تھا گڈ ٹو سی یو کا، اور مرسڈیز میں بیٹھ کر عدالتوں میں پیش ہونے کا، اور ریمانڈ کے دوران بھی ایک جو ملزم ہے اس کو چھوڑ دینے کے آرڈرز آ جایا کرتے تھے۔ وہ ظاہر سہولت کاریاں موجود تھیں تو اس وقت یہ انجوائے کر رہے تھے اس قسم کی سہولتیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ تو گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جھوٹا سائفر کا انہوں نے بنایا، جو عمران نیازی صاحب کی رہائش گاہ تھی اس کے جھوٹے این او سی انہوں نے بنائے، جو توشہ خانہ میں ان کی چوریاں پکڑی گئیں اس کے جھوٹی رسیدیں ان لوگوں نے بنائیں۔ تو جن کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے وہ آج ہمیں کہتے ہیں۔ میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ جو خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں 2018 کا الیکشن، یہ آج فارم 45 کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عوام کا بڑا بتاتے ہیں، انہوں نے وہ الیکشن خود عمران احمد نیازی صاحب ہارے ہوئے تھے اور فارم 45 چینج کر کے ان علی بھائی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو روک رہا ہوں، بات آپ کی اور لے کے جا رہے ہیں۔ تو میرا سمپل سا سوال یہ تھا کہ اس کا، اور آپ نے جواب دے دیا کہ آپ انہیں سیاسی جماعت ہی نہیں مانتے، تو بہرحال آپ کون ہوتے ہیں سیاسی جماعت نہ ماننے والے؟ جو پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے، عوام کا ووٹ لیتی ہے، اپوزیشن لیڈر بناتی ہے یا دوسری پوزیشنز ہولڈ کرتی ہے، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ الیکشن کمیشن تو مانتا ہے انہیں سیاسی جماعت۔ تو بہرحال اب آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو مفاہمت کی بات پھر نہ کریں نا پھر آپ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ سر پہلے تو مبارکباد آپ کو، آج آصف علی زرداری صاحب نے تاریخ رقم کی دوسری مرتبہ صدارت کا حلف اٹھا لیا انہوں نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. اور باقی آصف علی زرداری صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ رقم کی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ 14ویں جو ہے وہ صدر بنے ہیں اور دوسری دفعہ سویلین پریزیڈنٹ بننے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پوری قوم کے لیے خوشی کی باعث ہے. سر میں یہ جو نیا پاور شیئرنگ فارمولا ہے نون لیگ کا صدر اور پیپلز پارٹی کا صدر اور نون لیگ کا وزیر اعظم اور پھر کابینہ میں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، تو یہ ملکی مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے اس پہ تو آؤں گا. لیکن آج ابھی آپ کے آنے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی، آج پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی تھی. کے پی میں تو بڑا زبردست احتجاج ہوا، لیکن پنجاب میں بڑی پکڑ دھکڑ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پالیسی نگراں حکومت کی تھی وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. آپ لوگ ایک طرف اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کا رویہ ہے، تو اس سے تو مفاہمت نہیں ہوگی نا سر؟ یہ جو آج ہوا پنجاب میں آپ نے دیکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل اپوزیشن کو ایک حق ہے احتجاج کرنے کا اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے قانون کو جو ہے وہ اپنا ایکشن لینا پڑے گا. اگر آپ پرامن احتجاج کریں گے تو بالکل پرامن احتجاج کریں، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ مطلب ہے کہ اس میں گڑبڑ کریں، کوئی چیزیں ایسی توڑ پھوڑ ہوگی یا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی قانون پہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں اجازت ہے، توڑ پھوڑ بھی کریں، شیشے بھی توڑیں، سرکاری عملہ کو نقصان بھی پہنچائیں، چیزیں کریں، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے، ان کا حق ہے، جمہوری مگر احتجاج سر کریں. آج تو ہم نے پولیس کو گاڑیوں پہ لاٹھی چارج کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جاوید ہاشمی صاحب کے داماد اور ان کے بچے جو ہیں گھر سے باہر نکلے، وہیں ان کو پکڑ لیا گیا. تو شاید پالیسی یہ تھی کہ نکلنے ہی نہیں دینا، جہاں سے نکلنے کی کوشش کریں لیڈر نمایاں شخصیات ان کو وہیں پہ پکڑ لیا جائے. میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے، لیکن کیونکہ آج احتجاج بھی تھا اور آج ہم کیونکہ بیس پریزیڈنسی میں بھی پنجاب حکومت اس کو دیکھا ہوگا، ہم دیکھیں گے ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت اس وقت جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہو کہ پنجاب کی حکومت آ چکی ہے، وزراء آ چکے ہیں، اس کو ان چیزوں کو دیکھیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے پرامن احتجاج پہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی احتجاج کرنا چاہے ان کے جمہوری حق احتجاج کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر احتجاج الیکشن کے حوالے سے چیزیں ہیں، دیکھیں الیکشن کا ایک پروسیس ہے جو کہ گزر چکا ہے. ماضی میں بھی الیکشن پہ سوالیہ نشان اٹھے ہیں، لیکن اب افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، سیاسی لوگ جو ہیں، ہم بیٹھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. آج فار ایگزامپل میں مثال دوں، آج ہمیں اگر اعتراضات ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن پہ اگر اعتراضات ہیں، کیوں نہ ہم پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل 5 سال بعد جب الیکشن ہو یہ چیزیں نہ ہوں. ایسے نہ ہو کہ ہمیں 5 سال احتجاج کرتے رہیں اور 5 سال بعد جب الیکشن ہو پھر وہ چیز ریپیٹ ہو اور پھر یہ ہم رونا دھونا کرتے رہیں کہ ہم سڑکوں پہ ہیں، ہم پارلیمنٹ میں شور کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم پارلیمنٹیرین پہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم پولیٹیکل فورسز پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج جن چیزوں سے سر ہمیں اس کے لیے نقصان تو پہنچا ہے، متاثرہ پارٹی جن کا آپ سے پولیٹیکل پارٹی متفق ہونا کہیں نقصان ضروری ہے نا. پہنچا ہے، ان کے دروازے ان کی متاثرہ رسم پارٹی تو آپ کی حکومت کو قبول ہی نہیں کر رہی ہے. میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس. یہ جو آج کی صورتحال ہے، مہربانو صاحبہ آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ آج کیا صورتحال تھی. آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا تھا. علی امین گنڈے پور صاحب بھی موجود ہیں اب. جی بالکل، میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتی ہوں مگر میں کچھ چیزوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں. جی پلیز. دیکھیے بالکل پرامن احتجاج سب کا حق ہے، یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں. اب اس کے بعد آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، بہانے بازی ہو رہی ہے. آج بالکل اس طرح نہیں ہوا، لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا جیسے یہ کہتے ہیں. لوگ پرامن طریقے سے آئے. آپ کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے پھر بھی پرامن طریقے سے گرفتاری دی اور گھنٹوں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہیں کس تھانے لے کے گیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ تھانے گئے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الیکٹڈ ممبرز، ہمارے ایم این ایز لطیف کھوسہ صاحب، ہمارے ایم پی ایز پنجاب میں بہت سارے، انہیں بھی گرفتار کیا گیا جو قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ سب کے سامنے ہے. وہ سب پرامن لوگ ہیں، سب ذمہ دار لوگ ہیں، سب عہدیدار ہیں، سب ریپرزینٹیٹیوز ہیں لوگوں کے. انہوں نے تو حلف بھی اٹھا لیا. جہاں تک پروسیس کی بات ہے، ہم پروسیس فالو کر رہے ہیں. ہم الیکشن کمیشن میں اپیلز کے لیے گئے ہیں، ہمارے کافی سے لوگ ان کے اپیلز اب ٹرائبیونلز میں بھی جا چکی ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. ہم پروسیس فالو کر رہے ہیں، مگر اس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں اور پرامن احتجاج ان میں سے ایک ہے اور وہ ہمیں ملنا چاہیے ہے. زمانوں کی بات ہو رہی تھی، علی صاحب کہہ رہے تھے، تو مجھے زمانہ یاد آیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو وہ زمانہ ہے
کہ سزا یافتہ لوگ آتے ہیں جہازوں میں, VIP لاؤنجز میں, ان کی سزا بھی معطل ہو جاتی ہے, بیل بھی مل جاتی ہے. مرسیڈیز کو روتے تھے یہ تو جہازوں پہ آتے ہیں, کورٹ تک جانا بھی نہیں پڑتا. اور توشہ خانہ کی بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تو پھر گاڑی یاد آئی. مرسیڈیز کو رو رہے تھے مگر BMW تک لے گئے توشہ خانہ سے, آج تک جواب تو نہیں دیا. تو توشہ خانہ کی بات مت کیا کیجئے, ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کو. ہماری جماعت تو وہ ہے, ہمارا وزیر اعظم تو وہ ہے کہ جس نے اگر توشہ خانہ سے کچھ لیا تو اس کی پورے پیسے ادا کر کے لیا. آپ کے سامنے ہیں جو کیسز جن میں ان کو سزا ہوئی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ہائی کورٹ میں اپیل میں کھلیں گے اور ایک اوپن کورٹ میں ان پہ گفتگو ہوگی تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ کس بھونڈے انداز میں انہیں سزا دی گئی. دیکھیے آج جو ہوا, میں خود ملتان میں, ہمارے یہاں پر احتجاج تھا, ہم وہاں گئے. پورے ملتان میں ہر چوک پہ پریزن وینس کھڑی کی گئی تھیں. لوگ کچھ اپنے گھروں سے نکلے. اب آپ کو کیسے پتا کہ کوئی گھر سے نکل رہا ہے وہ پرامن ہے کہ نہیں ہے؟ ذمہ دار لوگ ہیں. زاہد بہار صاحب میرے ہی MPA ہیں, ایک ذمہ دار سیاستدان ہے, کبھی انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. آپ نے ان کو گھر سے نکلتے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے. اور جہاں پہ احتجاج تھا ہم وہاں پر کھڑے تھے, بالکل پرامن طریقے سے کھڑے رہے, 3 گھنٹے ہم وہاں پر موجود رہے. کچھ لوگ, بہت سے لوگوں کو انہوں نے آنے ہی نہیں دیا, کچھ لوگ آئے, وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوئیں. ہم نے تو پھر بھی کوآپریٹ کیا, ہم نے تو پھر بھی وہاں پہ مزاحمت نہیں کی, ان سے بات کی. لوگوں کو ابھی بھی ریلیز کروا رہے ہیں, ابھی بھی منت کر رہے ہیں پولیس والوں کی کہ ان کو چھوڑ دیجئے. میرے ڈرائیور کو جو گاڑی میں بیٹھے تھے 40 سال سے ہمارے ساتھ ہیں, بہت سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, انہیں بھی گاڑی سے گھسیٹ کے نکال کر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. تو مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کہاں پہ ہے جو امن اور امان ہم نے خراب کیا ہو کہ اس کو جواز بنا کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا آج؟ جی مہربان صاحبہ, میں یہی سوال میں نے رکھا علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس سامنے بھی, وہ تو سیاسی جماعت آپ کو ماننے کو تیار نہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے. ہاں نہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ مصروف رہے صدر کے الیکشن میں, ان کے پاس بھی جواب وہ دیکھ نہیں پائے ہوں گے اس تمام صورتحال کو. مگر علی گوہر بلوچ صاحب سوال یہی ہے کہ آپ کو حکومت چلانی ہے, معیشت بہتر کرنی ہے, تو ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے, تو یہ سیاسی استحکام لانے کا طریقہ تو نہیں ہے. دیکھیں مسعود رضا, بات یہ ہے کہ اگر بندہ کسی بات کو کوئی تسلیم ہی نہ کرے, ایک وہ مجرم نمبر 1 جو کہ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہے, اگر ان کو ہماری لیڈرشپ پہ کوئی اعتراض ہے تو عدالتیں کھلی ہیں. یہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ ایک ڈکٹیٹر بن کے اپوزیشن کے اوپر مظالم ڈھا رہے تھے نیازی صاحب, اور کئی جھوٹے مقدمات بنوا رہے تھے, اس وقت یہ توشہ خانہ کے کیس بھی کھول دیتے. یہ توشہ خانہ میں صرف گھڑیوں کا معاملہ نہیں ہے, اربوں روپے کی چوری اور ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے, اور چیزوں کی اسیسمنٹ غلط کروائی ہے. اسیسمنٹ غلط کروا کے ان کی تھوڑی سی قیمتیں دے کے وہ چوری کی ہے اور وہ ڈاکے ڈالے ہیں. ان میں بہت سارے ڈائمنڈ کے سیٹ ہیں. آپ مجھے یہ نہیں بتا رہے, یہ نہیں بتا رہے آپ فہمت کیسے ہوگی. اور وہ مجرم نمبر 1 اس کو سزا ہو چکے. نہیں آپ میری بات میں پلیز, آپ میری بات, آپ کی باری میں نے بڑی خاموشی سے باتیں سنی ہیں, آپ صبر سے تھوڑا سا کام لیں, میری یہ گزارش ہے آپ سے. دیکھیں جو بندہ مجرم ہے, اگر آپ اس کی تلاشی لیتے ہیں تو اس کی رسیدیں جیلی نکلتی ہیں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ وقت محدود ہوتا ہے نا, چیک کرتے ہیں تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ مفاہمت کیسے ہوئی. رسیدیں ہی نہیں نکلی آج تک. اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے دیکھیں نا, یہ لقمے دے رہی ہیں, میری بہن ہے. اب اگر ان کے پاس کوئی جواب ہوتا یا جواز ہوتا تو یہ اپنی باری پہ بات کرتی. اب ان کو میرے جو سچ ہیں وہ کڑوے لگ رہے ہیں, تو میرا اس علی بھائی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ مفاہمت کیسے ہوگی. ان کو سننا بھی پڑے گا اور برداشت بھی کرنا پڑے گا. آپ کی لیڈرشپ پارلیمان کے فلور پر میڈیا پر آ کر کہتے ہیں سب کو ساتھ چلنا ہے, سب کو ساتھ بیٹھنا ہے, لیکن آپ احتجاج کا حق نہیں دیتے, تو کیسے مفاہمت ہوگی, یہ سوال میرا. آپ توشہ خانہ ادھر ادھر جا رہے ہیں. بالکل مسعود, بات یہ ہے کہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے, لیکن آپ کو اپنے قول اور فعل سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ مفاہمت ہیں. اپنی پارٹی یا اپنے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کے علاوہ وہ ہر آدمی کو چور اور ڈاکو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں.
کوئی بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر ہو اس کا الٹا نام لے کر اس کو وہ مخاطب کرتے ہیں. یہ ان کی تاریخ ہے, حاضی بھی یہی ہے, ان کا ماضی بھی یہی ہے, ان کا حال بھی یہی ہے. اچھا, اور جب ان کے رویے یہ ہوں گے, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی جس وقت کہ کرونا کی تھی, اس میں نیازی صاحب اپنی بات کر کے اٹھ گئے, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے, ان کی بات تک سننا گوارا نہیں کی. یہ ان کے رویے تھے. جب یہ اسمبلی کے اندر داخل ہوتے تھے تو یہ سیٹس کو پھلانگ کے پیچھے سے آتے تھے تاکہ ان کو کسی سے سلام نہ لینا پڑ جائے. یہ ان کے رویے تھے. جب آپ نے حلف اٹھا لیے, نئی حکومتیں تشکیل پا گئیں, فیصل کریم کنڈی صاحب کیا یہی رویے ہونے چاہیے حکومتوں کے؟ میں یہ اس بات کا جواب دے دیں, پھر اس کے بعد میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں, مہربانو صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, آپ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے, نون لیگ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے, پارلیمنٹ کے فلور پر, میڈیا پر, کہ جی ہمیں مل کے ساتھ چلنا ہے. تو آپ کو انگیج کرنا ہوگا نا اپنی اپوزیشن کو. دیکھیں بالکل کریں گے, اپوزیشن کو بھی انگیج کریں گے, لیکن میں مہربانو صاحبہ کے اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ ان کے پاس جواب نہیں. دیکھیں ہمارے پاس جواب ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے پولیٹیکل جو ہے چیزیں اتنی ایکسٹریم رہ جائیں. کیا مہربانو صاحبہ میں میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر غلط ہوا ہے تو میں آج تسلیم کر دوں کہ غلط چیز کو غلط کہہ رہا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. کیا ان میں سے کسی پارٹی کے بندے کھڑے ہوئے تھے جب فریال تارپورہ صاحبہ کو عید کی رات کے لیے ان کے لیے جیل کھول کے اس کو ڈالا گیا اندر؟ کیا جب ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈال کیا کہ اپنے آپ کو جو ہے ثابت کرنے کہ آپ جو ہے بے گناہ ہیں, اور آپ کے لیڈر کہتے تھے اور آپ سب لوگ کہتے تھے کہ سب چور اور ڈاکو ہیں. آپ کے لیڈر کھڑے ہو کے امریکہ میں کہتا تھا ان سے میں فریج لے لوں گا, ٹی وی لے لوں گا, ان سے پنکھے اتار دوں گا. آج آپ کے لیڈر پھر کہے کہ مجھے وہی چیزیں چاہیے جو میں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم جیل میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہونے چاہیے. آپ تو جم بھی بناتے ہیں, مرغے بھی مانگتے ہیں, روغن غذا بھی مانگتے ہیں. تو آپ بھی کہے کہ میں جیل مینول کے مطابق جو میں نے وعدے کیے تھے امریکہ میں کھڑے کیے تھے تو وہ چیز ہونی چاہیے. جب چیز غلط ہو نا تو گٹس ہونے چاہیے کہ آپ بولے کہ غلط ہے. میں کہتا ہوں اگر پنجاب میں غلط ہو تو میں کہہ سکتا ہوں غلط ہے, لیکن یہ تو نہیں کہتے تھے. یہ تو کہتے تھے اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے ان سے دو چیزیں آگے. ان سے مراد ان کی پارٹی کے لوگ جو اس وقت آپ کے چرلوں میں آ کے چھلانگے لگا کے کرسیوں میں بیٹھ کے چھلانگے لگا کے باتیں کرتے تھے. آج ہم پولیٹیکل لوگ ہم کہتے ہیں جو چیز غلط ہوگی ہم غلط کہہ سکتے ہیں, میں گھر سے, لیکن یہ کبھی غلط نہیں کہتے تھے. اور اگر آپ نے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے, چیزیں آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے, اور ان چیزوں پہ جو آج ہم پہ اعتراضات ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو ہمیں بیٹھ کر ایک قانون سازی کرنی پڑے گی. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا کام. اگلے الیکشن آئیں گے, پھر روئیں گے, پیٹیں گے, دھاندلی ہو گئی, یہ چیز ہو گئی. اور اگر پولیٹیکل اور لوگ واچ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل کلاس اگر بیٹھ کے قانون سازی نہیں کرے گی تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی, یہ باتیں کرتے رہیں گے, آپ شو کرتے رہیں گے, ٹائم پاس کرتے رہیں گے. سر خطرہ تو اسی بات کا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی, ملک ایسے ہی چلتا رہے گا, تو پھر کیسے چلے گا؟ ایسے ہی تو چل رہا ہے, سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے, تو مزید ایسے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ مزید بھی ایسے ہی چلنا ہے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم واپس آ کر بات کرتے ہیں کہ یہ جو نیا نظام تشکیل پایا ہے, یہ جو اقتدار کی صورت سامنے آئی ہے, یہ ملکی مسائل کا حل کیسے نکال پائے گی؟ مسائل بہت گمبھیر ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہباز زرداری فارمولا یہ ملک کو مسائل سے کیسے نکالے گا؟ مہربانو قریشی صاحبہ, اس وقت جو اقتدار کی صورت سامنے آ رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پھر ایسی اہم شخصیات جن کو مقتدرہ سے قریب سمجھا جاتا ہے وہ بھی کابینہ کا حصہ, پھر SIFC کا پلیٹ فارم جہاں پر نئی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی, پھر آپ کی جو ریزرو سیٹس یعنی جو ریزرو سیٹ مزید تھیں وہ ان کو مل گئیں حکومت کو, تو 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں تقریباً حاصل کر لی ہے, اور جب سینٹ الیکشن ہوں گے تو توقع یہ ہے کہ سینٹ میں بھی یہ 2/3 میجورٹی حاصل کر لیں گے, تو مضبوط حکومت ہوگی. تو ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا. جی حاصل تو نہیں کی, تحفے میں ضرور دی گئی ہیں, اور یقیناً اگر کسی کو تحفے میں 2/3 اکثریت دی جا رہی ہے تو پھر تو کوئی جواز نہیں بچے گا کہ یہ ملک کے لیے کام نہ کر سکے یا قانون سازی نہ کر سکے. مگر کچھ کنڈی صاحب نے گفتگو کی تھی تو میں تھوڑا سا ذرا جواب دینا چاہتی ہوں. میں تو ان کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کنڈی صاحب بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں سیاسی طور پہ چیزیں ضرور حل کرنی چاہیے اور گفتگو بھی کرنی چاہیے. مگر جو آپ حوالہ دے رہے تھے نا ناانصافیوں کا, تو میں صرف آپ کو یاد کرا رہی تھی آپ شکر ادا کریں کہ بر وقت آپ کی بات ہو گئی اور ووٹ آف نو کانفرنس آ گیا. میں تو وہ جو بے نامی اکاؤنٹ کیس ہے نا
اس میں اتنی جلدی وہ لپٹتا نہ، جس طرح آپ نے حکومت میں آ کے سب خود ہی بند کر دیا اور چارجز ہی نہ پریس ہوئے تو سب کو پھر کھلی چھٹی بھی مل گئی. آج آصف علی زرداری صاحب آپ کے صدر بنے ہیں، اس دن کا شکریہ ادا کریں، ذرا نفل بھی پڑھ لیجئے گا. اور گٹس کی جہاں تک بات ہے تو کنڈی صاحب بالکل بہت شکریہ کہ آپ نے غلط کو غلط کہا، مگر مجھے بتائیے آپ میں واقعی گٹس ہیں، مگر اتنی گٹس ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا کیا وہ غلط ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے لوگوں نے بھی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ڈبے میں سے ووٹ نکلے 705، گنے گئے 105. ڈبے میں سے ووٹ نکلے 504، گنے گئے صرف 104. یہ ڈاکہ آپ کی جماعت نے میری سیٹ پہ ڈالا اور ملتان کی ایک اور سیٹ پہ ڈالا، اور کچھ اور سیٹیں بھی ہیں پاکستان میں جہاں پر یہ تحفے میں آپ کو دی گئیں کرسیاں. تو اگر گٹس ہیں تو کہیے نا غلط غلط ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا غلط ہے. فورمز موجود ہیں، مگر آپ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے ووٹ کسی کو پڑے اور گنا کسی اور کا جائے، جیتے کوئی اور حلف کوئی اور اٹھائے، ایک سٹرینجر ان دا ہاؤس کو بٹھا کر اس کو حلف اٹھوانا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ گٹس ہیں تو بتائیے آپ. چلیں پھر میں اسی بات کا جواب لے لیتا ہوں کنڈی صاحب اور پھر جواب دے دوں کہ مسائل پر آتے ہیں. جواب دے دوں کہ انتظار کروں؟ جی بتائیے کنڈی صاحب. آپ سے جی ہم میں بالکل گٹس ہیں. آپ کے لیڈر کی 4 سال حکومت تھی، اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو ہمیں جیلوں میں ڈالوں کی بڑی خواہش تھی کہ ساری اپوزیشن جیل میں چلی جائے اس وقت، اور وہ صرف ایک ہی بندہ پورے ملک میں دنداتا پھرے، لیکن ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکی. خواہشات پہ نہیں ہوتی، اگر ہوتا تو عدالتیں ہمیں سزا دے دیتی. عدم اعتماد جو ہے وہ آخری سال میں آیا تھا، اور آپ کے اپنے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے تھے. تحفے میں نہیں ملا. تحفے میں وہ چیز ملی کہ آپ کے اپنے لیڈر نے کہا تھا کہ مجھے پارٹی بنائی گئی تھی، مجھے تحفے میں چیزیں دی گئی تھی، میں تو حکومت نہیں چلاتا، مجھے تو یا بیوی سے پتہ چلتا یا ٹی وی سے پتہ چلتا، باقی تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ حکومت کیسے چل رہی ہے. چیزیں آپ نے ہمیں گٹس ہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور میں کئی پروگرام میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا ہے، جائے فورمز پہ. ہم بھی فورم پہ گئے. آپ کے قاسم سوری صاحب کے جو 50,000 ووٹ ہیومن ایرر ووٹ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا. آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہو. ہم تو کہتے ہیں آپ جائیں فورم پہ، جاؤ، جلد از فیصلہ ہوگا. چیف الیکشن کمشنر ہم نے نہیں لگایا تھا، آپ کا دیا ہوا تحفہ تھا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس پورے 21 کروڑ یا 22 کروڑ جتنے بھی آبادی پاکستانی اس میں اس سے بہترین شخص نہیں مل سکا. آپ نے لگایا تھا، اسی نے الیکشن کنڈکٹ کرائے. اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا آپ نے لگایا، انہوں نے کیا. یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ تھا. لہٰذا چیزیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جو چیز بھی ہے فورم موجود ہے. ہم کہتے ہیں جلد از جلد اس فورم پہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. لیکن اگر جو ہارتا ہے وہ کہیں کہ جی، ہم کہیں کہ جی آپ کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال ہے، باقی 3 صوبوں کا حرام ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ جو جیتے ہیں وہ حلال ہے، باقی سب حرام ہے. ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ الیکشن ہارے ہیں، آپ الیکشن کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے دھاندلی ہوئی ہے، فورمز موجود ہیں. لیکن یہ نہیں کہ تحفے میں دی جائے. تحفے میں تو آپ کو چیزیں بہت سی چیزیں تحفے میں دی گئی. نہیں ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کر میں بات کمپلیٹ کروں. میں سوال کیا نا، جواب دوں گا نا. آپ 1 منٹ صبر کریں، پھر آپ کے سوال کو بتا دوں گا. اب یہ چیزیں ہیں، فورم موجود ہیں، ہمیں گٹس ہیں، ہم ایک جمہوری جماعتیں ہیں. ہمیں وہی گٹس تھے کہ ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، ہم اتحادی جماعتیں بٹھایا. آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے، کوئی ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں تھا. پھر آپ نے 9 مئی کیا. اب آپ کے جو لوگ 9 مئی والے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، جس نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا، وہ ٹھیک ہے. 9 مئی کے جو آپ نے سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے جی ایچ کیو پہ حملے کیے، کور کمانڈر گھروں پہ حملے کیے. آج آپ اس کے وزیر اعلیٰ بن جائے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ کے لیے سب کچھ حلال ہے، باقی آپ کے علاوہ جو چیزیں آپ کہیں کہ نہیں وہ حرام ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ آئیں، سیاست جو ہے جدوجہد کریں. آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ جائیں اپنے فورمز پہ جائیں. اگر غلط سیٹ کسی کو دی گئی ہے تو بل اسٹرینجر ہاؤس کوئی موجود اس وقت نہیں ہے. سب نے حلف اٹھایا ہے، سب نے. اگر آپ وزیر اعظم کو مانے نہ مانے، آپ صدر کو مانے نہ مانے، آپ ایم این اے مانے نہ مانے، وہ بن چکے ہیں، وہ چلتے رہیں گے، وہ سرکاری طور بن چکے ہیں. اب میں بولوں گا میں نہیں مانتا، تو میرے نہ ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ کنڈی صاحب میں یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ ہی سے سوال کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. علی امین گنڈا پور کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے تھا؟ قانونی قطعاً کوئی نہیں تھی، وہ بن گئے، لیکن بننے کے بعد آج احتجاج جو انہوں نے کیا تو کچھ ڈیمانڈز کی ہیں، ذرا ان کو سن لیجئے. سر ایک تو کمیشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی پر کمیشن بنایا جائے، پھر مخصوص سیٹیں جو ان کو نہیں دیں، جنہوں نے کہہ رہے ہیں ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور آپ نے ڈیمانڈ ان کی سنی لی ہیں. کس حد تک حقیقت پسندی پر مبنی ہیں یہ ڈیمانڈز ان کی، اور کیا قابل عمل ہیں؟ میرا سوال یہ آپ نے بتایا نہیں کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ سر کمیشن تو حکومت ہی بنا سکتی ہے.
हाँ, तो अच्छी बात है। आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम से कम उन्होंने वज़ीर-आज़म तस्लीम कर लिया कि वज़ीर-आज़म वाक़ई उनसे वो डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ठीक है, डायलॉग्स पे तो कोई पाबंदी नहीं है, डायलॉग्स आप फ़िल्मी डायलॉग्स तो मारते रहें, लेकिन बात ये है कि फोरम्स मौजूद हैं। अगर आप फ़ॉरम 45 की बात करते हैं, जो चीज़ें बात करते हो करें, लेकिन बात ये है कि मैं नहीं कहता हूँ। हमें बताया गया था कि जब 9 मई में जो वाक़यात हुए थे, उनमें ये मुलव्विस थे, जेटी बनाई गई थी, उसमें से उन्होंने ये मुलव्विस थे। लेकिन आज अगर ये जमहूरी हक़ है, अगर अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास मेजॉरिटी है, उन्होंने इनको अपना कैंडिडेट नामज़द किया, वज़ीर बने, बिल्कुल ठीक है बताएं। लेकिन बात यह है कि इनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है सबके सामने मौजूद है, कोई इतने वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर उन्हें एहतजाज करते रहें, उनके पास और चीज़ नहीं है। वो आज हक तो ये था कि सूबे की डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सूबे की तरक्की की बात करते हैं, सूबे में अमन अमान की बात करते हैं। आज जिस पेशावर में बैठे हैं वहाँ पर जो दहशतगर्दी हुई इसकी हम मजम्मत करते हैं, उसकी बात करते हैं। आज जो है हमारे फॉर्मर फाटा में जो हमने लोगों से वादे किए हैं, आज ये मुतालबे करते हैं कि मरकज आए, हमारे साथ इमदाद करे, हमारे सूबे में जो इस वक्त तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है उसकी बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज फॉर्मर फाटा में डेवलपमेंट बात करते हैं। आपने ये इसी डायलॉग आपने आपने वाज़ेह कह दिया, क्योंकि वो एक एहतजाज के मूड में। आपने क्या एहतजाज करते रहें, वरना मुतालिका फोरम पर जाएं। अली गौरव बलूच साहब, आप भी यही कहेंगे? आपकी पार्टी में भी यही सोच है? देखिए, बात यह है कि एक असूली बात है कि हमारा मुल्क उस तरह के एहतजाज, जिन एहतजाजों के पीछे जो है इंतशार फैलाने की रविश है, अगर हम उस रविश पर ये लोग कायम रहेंगे तो फिर मुल्क में वो हालात तो फिर उसी तरह से 9 मई की तरफ जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये चीफ मिनिस्टर साहब जो KPK के हैं, इनकी आप गुफ्तगू सुना रहे थे, इन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि अपनी हुकूमत के बारे में कहा है कि ये तो सारे 10 साल में हुआ ही कुछ नहीं है KPK में, और अपने ही जो साबका वज़राए आला थे उन पर वो तनकीद कर रहे थे और अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। आज 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 आप देखें कि पाकिस्तान और KPK इस नहज पर पहुंच चुका है कि उस पेशावर के अंदर वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट तक नहीं है, जबकि सारे सूबों में है। पेशावर में कोई फॉरेंसिक लैब तक नहीं है, मतलब है जहाँ पर ये बड़ी तरक्की की बातें करते थे, जहाँ पर ये कहते थे कि जनाब हम कोई आज अब इनकी तीसरी हुकूमत कायम हो चुकी है KPK में। लेकिन मकसद ये है कि सिर्फ डुगडगी बजाकर पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंतशार फैलाकर और लोगों को गुमराह करके पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि आप आइनी इदारों को तस्लीम करें, आप आइनी इदारों के अंदर जाएं, आप मुल्क में आग लगाने की बजाय उन इदारों में रहें। क्या मियां नवाज शरीफ साहब उन अदालतों के सामने पेश नहीं हुए? और जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए थे और उनको दीवारों के अंदर उस वक्त चुनवाया गया था, मरियम नवाज साहबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, और उस वक्त ये कौमी असम्बली की फ्रंट लाइन में बैठे हुए वज़रा जो हैं वो तमस्खर उड़ाया करते थे, बगले बजाया करते थे, हंसते होते थे कि जब पता चलता था। और नैब ने जिस दिन गिरफ्तारी करनी होती थी, एक दिन पहले ये ऐलान करते थे, इनके वज़रा करते थे कि भाई ये फलां बंदा कल पकड़ा जाएगा। तो ये हालात थे उस मुल्क के अंदर। खुद इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो भी फॉर्म 45 चोरी करके जो है वो मतलब है कि कामयाब हुए थे। ये आज अगर ये कमीशन बने तो इन तमाम चीजों पर कमीशन बनेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर क्या बने सर, अगर पाकिस्तान को तस्लीम अगर का सवाल ही क्या, पाकिस्तान के इदारों को तस्लीम करे। बात तो ये है कि आप वाले जमाने नहीं मिलेंगे दोबारा। वो अदारों को तस्लीम करें, वो आपकी हुकूमत को तस्लीम करें। और फिर जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। तो मेहरबान साहब, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आगे कैसे बढ़ेगी हुकूमत, कौमी मसाइल का हल कैसे निकलेगा, लेकिन लगता है माजी के ही असीर रहेंगे, माजी में ही घिरे रहेंगे। जी फरमाइए, आपने गुफ्तगू सुनी। सब जवाब हैं, ये आपको बताएंगे। मैंने गुफ्तगू सुनी, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कुंडी साहब, बिल्कुल आपके जो काम करने की कैपेसिटी है आपके जमात की, वो सिंध बखूब उससे बड़ी वाकिफ़ है। हम देख भी रहे हैं, हम जानते भी हैं, 15 साल से ठाठ से हुकूमत कर रहे हैं, बड़ी कैपेसिटी दिखाई देती है वहाँ पर। जो अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे थे, जी पुल तान बनाया था सिर्फ, मगर गटर तक नहीं बनाए यहाँ पे। जब वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब, तो रहने दीजिए। NFC की बात हो रही थी, अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे थे, actually that's not correct, but if you want to keep interrupting, carry on. It is correct. Okay, carry on.
Oh, you want to keep interrupting? Carry on. And آپ just so if we're getting نہیں personal, نہیں تو میں یہ بھی کہہ دوں, نہیں میں یہ بھی کہہ دوں, میں یہ بھی کہہ دوں, آپ نے گٹس کی بڑی بات کی, مگر جو میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا نا, اس کا جواب دینے کی واقعی آپ میں گٹس نہیں تھیں, کیونکہ آپ نے آئیں بائیں شائیں بڑی کی مگر سوال کا جواب نہیں دیا, تو اس کی گٹس تھوڑی کمی ہو گئی گٹس کی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جو علیم گنڈا پور صاحب نے بات کی وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی NFC کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, تو اس کی وہ بات کر رہے تھے کہ ہر صوبے کا حق ہے, اور پیپلز پارٹی اس میں ضرور ہمارے ساتھ سہمت ہوئے گی اور وہ اگری کرے گی کہ بالکل ہر صوبے کو اس کا حق دینا چاہیے ہے, اور یہ جو NFC کی میٹنگز ہیں یہ ہونی بھی چاہیے ہیں, اور جو صوبے کا جتنا حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے. دیکھتے ہیں آگے کس طرح معاملات چلتے ہیں. علی گوہر صاحب کی میں کیا کس بات کا جواب دوں؟ ان کے پاس جلاؤ گھیراؤ اور 9 مئی کے بیانیے وہ کہہ رہے ہیں ان کی قیادت کو آپ نے دیواروں میں چنوا دیا تھا. مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے جیل میں گرفتار کیا گیا. جی مہربانی صاحبہ, دیوار میں چنوانا تو نہیں کہتے, فوجری کا کیس تھا, کیلیبری فونٹ تھا جو سب تسلیم کرتے ہیں, تب تک ایجاد ہی نہیں ہوا تھا تو عدالت نے سزا دی. مگر ہماری ہی حکومت ہے, ہماری ہی حکومت تھی کہ جب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس اپیرنٹلی گر گئے تھے تو نہ صرف میاں صاحب کو جانے دیا, ان کی بیٹی جو اس وقت سزا یافتہ تھیں انہیں بیل پہ ان کی تیمارداری کے لیے جانے دیا, اور 4 سال انہوں نے تیمارداری بھی کی اور لندن میں عیش و آرام بھی کیا. تو ہم نے تو نہیں روکا تھا, ہم نے تو تب بڑا دل گرتا دکھایا تھا. مہربانو صاحبہ, آج بھی ایک سزا یافتہ خاتون اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, آپ بھی اس چیز کی گواہ ہیں اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, ایک دن نہیں جیل میں گزار سکتی. جی ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک سزا یافتہ خاتون کو آپ نے گھر میں کس طرح دیوار میں چنوانے کی بات کرتے ہیں, تو اسی طرح آپ نے انہیں گھر میں دیوار میں چنوانے کے مترادف ہے, اور انہوں نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے, لیکن مریم نواز نے 2 سال جیلوں میں گزارے تھے. کب تک ہمیں بھی پتہ ہے کتنے آرام سے گزارے تھے. جی میں نے اڈیالہ میں بڑا وقت گزارا ہے, وہاں پہ بہت لوگوں سے گفتگو کی ہے, میں سماعت کے لیے جاتی تھی, 8-8 گھنٹے وہاں بیٹھتی تھی, بہت سے لوگ تھے, بہت باتیں تو ہوتی تھیں, بتایا بھی جاتا تھا کس طرح وہ ٹھہریں, کس طرح گھر سے کھانے آتے تھے, گھر سے جوڑے آتے تھے, 3 لوگ دیے گئے تھے کام کاج کرنے کے لیے, باتھ روم صاف کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. کہانیاں ہیں, وہ فرائنگ پین والی کہانی بھی کسی کتاب سے انسپائرڈ تھی, تو رہنے دیجئے, آپ سے سچ شاید بولا ہی نہیں جاتا. سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا, سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, اب جو کچھ ہو رہا ہے تو جو ہو رہا ہے اس کا ری ایکشن بھی ہوگا. اگر ماضی کا ری ایکشن یہ تھا تو اب جو ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہوگا. تو ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے, معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بڑی بھاری اپوزیشن ہے جس کی عوام میں روٹس موجود ہیں, اور وہ بے چین ہے. دیکھیں بے چین ہونا رہے, ان کو بے چینی کا جو ہے ان کو کوئی ادراک کرنا پڑے گا, کیونکہ 5 سال تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہ بھاری اپوزیشن ہے, ہم بھاری اپوزیشن سمجھا اپوزیشن ہے بالکل ہم مانتے ہیں, لیکن بھاری آپ نے کر دی, ہمارے سامنے تو بھاری نظر نہیں آ رہی. اچھا, محترمہ نے جو ہے میری بہن نے ذکر کیا سندھ کی حکومت, سندھ نے ہمیں پھر مینڈیٹ دیا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ مان تو رہی ہے نا پولیسستان بنے, آپ ملتان میں جس شخص سے پوچھیں گے ان کو پتہ ہے کہ 4 سال 4.5 جو گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, ان نے ملتان میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں, اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ملتان کے. اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں سے الیکشن کلین سویپ کر کے جیتے ہیں. لہٰذا ابھی بھی اگر ان کو کوئی شک ہے, 104 ووٹوں سے جعلی فارمز پہ جیتے ہیں, 104 ہے یا 105 ہے سیٹ جیت گئے ہیں, بڑا بھاری مینڈیٹ ملا ہے. دیکھیں ابھی دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, سابق وزیر اعظم کو ایک سابق وزیر اعظم کو, کنڈی صاحب ویسے یہ تو ماننا پڑے گا نا, ایک سابق وزیر اعظم جنہوں نے اتنی خدمت کی ملتان کی عوام کی, ملتان کے شہر میں جب ڈبے کھلے تو چاہے فارم 45 اصلی نقلی چلے کہہ لیتے ہیں کہ آپ کے والے فارم میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, 104 ووٹ کی لیڈ, ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, آپ آئیں الیکشن لڑیں, آپ الیکشن دوبارہ لڑیں, جس میں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ, آپ اپنے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ملتان کی جس وجہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ کھڑے, وہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ کھڑے ہیں. انہوں نے 10 پارٹیاں تبدیل نہیں کی, ایک پارٹی کے ساتھ, چاہے
چاہے مشکل تھا چاہے اچھا وقت تھا، انہوں نے پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی اور کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کھڑے رہے. انہوں نے کبھی وقتاً فوقتاً کوئی چیز پارٹی چینج نہیں کی کہ ہم یہ پارٹی کی اقتدار آ رہا ہے اور ہم اس میں چلے جائیں اس میں چلے جائیں. وہ پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں آپ لوگوں کا اصولی جواب اصولی موقف نہیں ہوتا چلے گا، لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. کنڈی صاحب، مہربانو صاحبہ، مجھے ایک بریک پر جانا ہے. بریک پر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے مسائل میں سر فہرست تو معیشت ہے اور یہ کہ سیاسی عدم استحکام، اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے جو باتیں کی جا رہی تھیں، ابھی کنڈی صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ احتجاج کرتے ہیں کرتے رہیں اور 5 سال انتظار کریں، یعنی بات چیت وغیرہ کا کوئی امکان اگر موجود نہیں ہے تو پھر یہ بھاری ذمہ داریاں لینے کے بعد جو مسلسل یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے تو اب مفاہمت کا کوئی عمل شروع ہو جائے گا. ابھی صدر صاحب کا یہ کام ویسے ہوتا نہیں ہے، لیکن میڈیا میں مسلسل یہ بات ہو رہی. تو آج کنڈی صاحب کی گفتگو سے یہ احساس ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو آپ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایک بندر باٹ ہو گئی تو بس وہ بندر باٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پہلے کے جو دعوے تھے وہ ختم. اب آگے بڑھنا کیسے؟ اب یہ کچھ بھی کرتے رہے، ہم اپنی پوزیشن سے پہنچ گئے. تو مہربانو صاحبہ، اب یہ صورتحال ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی آگے کوئی روشنی کی کرن ہے کہ آپ لوگ یہ احتجاج وغیرہ کر کے کچھ کر لیں گے؟ کیونکہ احتجاجوں سے تو نہ حکومتیں جاتی ہیں نہ سیاسی مقاصد حاصل ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. جی بالکل. دیکھیے، یہ سب چاہتے ہیں کہ سرد خانے میں اس دھاندلے کو دبا دیا جائے اور ٹرائیبیونلز کی طرف پھینک دیا جائے، جہاں 5 سال یہ حکومت کریں اور ہم بس انصاف کے منتظر رہیں. مگر دیکھیے، اس پیمانے پہ پہلے کبھی اس طرح دھاندلا نہیں ہوا. پہلے دھاندلی یہ ہوتی تھی کہ ڈبے میں ووٹ ڈالے جاتے تھے، مگر جب ڈبا کھلتا تھا اسپیکر کی کرسی پر برجمان رہے 5 سال ڈپٹی اسپیکر کی کرسی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، واقعی ہمت نہیں ہے اس پر بھی روشنی ڈال دے. واقعی نہیں گزارش نہیں، آپ نے بڑی گزارش آتی کیا سوری صاحب الیکشن جیت کر آئے تھے؟ آپ سنیں، علی صاحب بات کرنے دیجئے نا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، وقت ایسے گزر جائے گا. اپنی بات کریں. کیا آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں؟ کیا آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں؟ قرآن پہ حلف اٹھا لیا، شرم نہیں آئی آپ کو؟ آپ الیکشن ہارے ہیں. آپ سعد اللہ بلوچ سے اپنا الیکشن ہار کے آئے ہیں اور اس عوام میں جب آپ نکلیں گے، آپ کو ملتان کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، آپ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تسلیم کرتی، آپ کا حلقہ نہیں تسلیم کرتا، میں کیا تسلیم کروں گی؟ علی صاحب رہنے دیجئے. ملتان کی عوام نے ریجیکٹ کیا، آپ مان لیں، اپنی شکست اگر علی بھائی بات کرنے دیں گے، علی اور بلوچ صاحب آپ بات کرنے دیں گے آئیے میں آپ کو ملتان میں اپنا حلقہ گھماتی ہوں. ہر کسی کو دھاندلی، ہر کسی کو یہ ہار گیا. جو جیتے ہیں وہ اس کے اندر بیٹھے اور اپنے حلقے سے الیکشن آپ ہاری ہیں، تسلیم کریں اپنی شکست کو. اور اگر جب آپ کو کوئی فورم جتوا دے گا تو ہم بھی آپ کو تسلیم کر لیں گے. It's not your turn to speak. چلیں، آپ نے تو لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میری باری پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بولنے کا اس میں کیا نہیں؟ ڈاکہ شاکہ کوئی نہیں ہے. ڈاکہ سوری نے ڈالا تھا، ڈاکہ عمران احمد نیادی صاحب نے ڈالا تھا. آپ خود ڈال چکے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ علی گڑھ بلوچ صاحب، مہربانو قریشی صاحبہ، فیصل کریم کنڈی صاحب. میں چاہتا یہ تھا کہ کچھ بات کی جائے کہ پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اپوزیشن کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اپوزیشن ناراض ہے تو حکومت اس کو منانے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے. لیکن آج کی گفتگو سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے، اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا. وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ بنا رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے، اور اب اس کے بعد اپوزیشن کچھ بھی کرتی پھرے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب برداشت کر لیا جائے. تو دیکھیں یہ معاملہ کس طرح سے چلتا ہے، کیونکہ اس دفعہ ایک صوبے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اور وہاں پر بھرپور طریقے سے وہ اپنی احتجاج بھی کریں گے، وہ اپنی بات بھی کریں گے. اور پارلیمنٹ کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے، مچھلی بازار بنی ہوتی ہے. تو کیا مچھلی بازار بنی رہے گی؟ ٹاک شو میں یہی ہوتا رہے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا، آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی. لیٹس سی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.